बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आज सबसे पहले आपसे क्रिकेट की बात ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान अब अपने दूसरे टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश के खिलाफ तैयार तो है, लेकिन सिलेट से जो कुछ खबरें आज मुझे मौसूल हुई, कुछ दोस्तों से भी वहां पर बात हुई, उन्होंने यही बताया कि मौसम कुछ खुशगवार नहीं लग रहा टेस्ट क्रिकेट के लिए और इम्कान है कि बारिश की वजह से बहुत सारे सेशंस जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच कितना अहम है ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये टेस्ट मैच जीतेंगे तभी ये सीरीज़ ड्रॉ होगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स आप पहले टेस्ट मैच को हारने के बाद गंवा चुके हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज की भी बात करें, शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर तो ये ज़रूर कह दिया कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूँगा और मैं ब्लेम गेम नहीं खेलूँगा, लेकिन कुछ ज़राए का ये भी बताना है कि ड्रेसिंग रूम में बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम भी लगाया गया और बहुत सारे लोगों की परफॉर्मेंस को भी स्क्रूटनाइज किया गया कि शायद उनकी वजह से ये टेस्ट मैच जो है वो नहीं अच्छा खेल पाए। लेकिन इसके बरक्स आईसीसी ने अपनी नई टेस्ट रैंकिंग्स जारी कर दी और डेफिनेटली उनके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। अगर आप ओवरऑल इंग्लैंड के जो रूट की बात करें तो वो दुनिया के इस वक्त नंबर 1 टेस्ट बैटर ज़रूर हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस टेस्ट रैंकिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स के बाद जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच सीरीज़ का आज खेला जाना है और पहले मैच में पाकिस्तान की बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही और मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, उसका वर्ल्ड कप का साल है, तो कुछ ऐसे नाम अब हमें मिलना शुरू हो गए हैं जिनके बारे में हमने पहले भी कहा था कि ये राइट टाइम है कि आप उनको नए कॉम्बिनेशंस में ट्राई कर लें, एक नया रोल उनको करें आइडेंटिफाई और उसके बाद वो आपको परफॉर्म करके देंगी और यही होता हुआ नज़र आया। साथ ही साथ बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो कप्तान हैं और साथ ही साथ हमारी ऑलराउंडर भी हैं फातिमा सना, वो अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। उनके साथ कोच वहाब रियाज मौजूद थे, साथ उमैद आसिफ भी थे और स्किल लेवल के ऊपर जो है स्विंग कैसे करनी है, हाथ को किस तरह ड्राई रखना है, इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा था टेक्निकलिटीज़ पे, जो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। फातिमा सना में वो स्किल मौजूद है कि वो दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर बन सकती हैं और बॉलिंग उनकी वैसे भी बहुत शानदार है, बैटिंग भी उतनी ही शानदार है, तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन जो हैं पलवशा बशीर, इन्होंने कनाडा में मास्टर्स टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही पलवशा की, बहुत कंसिस्टेंट रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट ही उनके नाम रहा। उसके बाद आपको बताएंगे कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट ने पंजाब जो है उनको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव वुमेंस का जो रॉ पावर लिफ्टिंग का इवेंट था वो अपने नाम कर लिया है और ये आई थिंक एक बार फिर हम बार बार ये बात करते हैं कि पावर लिफ्टिंग में तो बहुत ज़्यादा हमें टैलेंट नज़र आता है, बट टू कन्वर्ट इट इनटू एन ओलंपिक स्पोर्ट एंड ब्रिंग देम देयर इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज बिन अ क्वेश्चन, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। इन तमाम चीज़ों को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले टीम स्पोर्ट्स 360 और पाकिस्तान टेलीविजन और हमारे जितने लोग इस चैनल से इस प्रोग्राम से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत एक ख़ास मौका है, क्योंकि हाल ही में नेशनल अवार्ड जो हैं उनकी एक तकरीब पूरे मुल्क में मुनक्किद की गई और स्पोर्ट्स 360 के लिए ये ज़रूर एजाज़ है कि एक नहीं बल्कि दो जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो इस प्रोग्राम तक ज़रूर आए। उनमें से एक अवार्ड हासिल करने वाले जो शख्स हैं वो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे तज्ज़ियाकार हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में उनकी जो खिदमात हैं उनको बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने सराहते हुए सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने आज से एक दिन पहले जो तकरीब हुई उसमें इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। हमें ज्वाइन करें जनाब अब्दुल मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो आपको हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है जी, और अल्लाह की बड़ी इनायत है कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कल तगमा मैंने रिसीव किया और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इसमें मुझे रिकग्नाइज़ किया और मेरे एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इस प्लेटफॉर्म से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप किसी जर्नलिस्ट को या किसी प्रोफेशनल को जो अपनी सारी उम्र उस प्रोफेशन में लगा देता है उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, तो इसका मतलब आप उसकी जो सर्विसेज हैं उनको रिकग्नाइज़ करते हैं, आप फ्यूचर में लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप प्रोफेशनल और डेडिकेटेड बन के आप इस प्रोफेशन को परसू करें। और अल्लाह का बड़ा करम और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि जो मैंने इस ऑलमोस्ट 39 ईयर्स नाउ आई मीन टू दिस प्रोफेशन, तो इस पूरे अरसे में जो अल्लाह ताला ने मुझसे मेहनत करवाई और जो मैंने आई हैव ट्रेवल्ड अराउंड 82 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड और मैंने दुनिया की मेरा ख्याल हर स्पोर्ट्स और जहाँ पाकिस्तान का इंटरेस्ट था, जहाँ पाकिस्तान का शायद इंटरेस्ट नहीं भी था, वहाँ भी मैंने जाके स्पोर्ट्स की कवरेज की और अपने इदारे के लिए द न्यूज़ इंटरनेशनल के लिए, आपकी जो इस प्लेटफॉर्म के लिए PTV स्पोर्ट्स का जो 360 के लिए मैंने जो मेरे से हो सका मैंने किया और इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू। अल्लाह ताला मुझे सेहत दे
اور میرے ویل وشرز کی اور جو میرے جو مجھے پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کی وشز میرے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اور جب تک صحت ہے انشاءاللہ چلتا انشاءاللہ. رہے میں تو یہ کہوں گا دس از اے نیو بگننگ. میں تو یہی کہوں گا. اور ایک اور بھی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پاکستان کی سپورٹس جرنلزم کی تاریخ کا یہ پہلا نیشنل ایوارڈ ہے. جی تو میرے بالکل خیال سے یہ ایک سٹیپنگ سٹون، آپ نے ایک دروازہ بھی کھول دیا مستقبل کے جرنلسٹ. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا جی، آپ کوئی پروفیشن کرتے ہیں وہ آپ گائے بگائے کرتے ہیں، ہفتے 10 دن مہینے میں آپ ایک دفعہ نظر آ گئے، کہیں آپ کی کوئی رائٹ اپ آ گیا. ہم تو وہ لوگ ہیں سپورٹس جرنلزم کے جن کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ سمجھے ہم ایک قسم کے مزدور ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کرتے ہیں تو تب ہمارا پروفیشن چلتا ہے. ورنہ ہمیں ایک دن 2 دن اور مس کر جائیں تو شاید وہ ہمارا جو سیکوینس ہے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے. اس لیے روزانہ کی بنیاد پہ محنت کرنی پڑتی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں لوگوں سے ان ٹچ رہنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے، جس سے یہ پروفیشن چلتا ہے. ڈیفینیٹلی. بٹ ایک بار پھر آپ کو بہت مبارکباد ہو. ہمارا اوبیسلی جو ہم پینل کی جس کی بات کریں وہ تو پورا ہوگا. اوبیسلی ثنا میر صاحبہ کو بھی نیشنل ایوارڈ دیا گیا ہے، ان کو بھی بہت مبارکباد ہو. لیکن جب وہ واپس آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو اگلے ہفتے ایک بڑا ہی خاص شو ہم ضرور رکھیں گے جس میں ان دونوں کے کیریئرز پہ بھی بات کریں گے اور باقاعدہ طور پر ان دونوں ایوارڈز کو ہم سیلیبریٹ کریں گے. کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا سپورٹس 360 کی ٹیم جو ہے، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جو ٹیم ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام سے ایسے 2 ضرور نمائندے ہیں جن کو یہ نیشنل ایوارڈز ملے ہیں. ساتھ ہی ساتھ مزید مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا جاؤں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. آپ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں بالکل ٹھیک ہوں. اینڈ آلسو جوائننگ اس از اسپورٹس ایکسپرٹ، کرکٹ ایکسپرٹ اور اینالسٹ جناب ملک خرم شہزاد. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ اب تو فٹنس ایکسپرٹ بھی کہہ دینا چاہیے ویسے. اور میں بھی اس پلیٹ فارم کے توسط سے جو ہے موشا صاحب کو جو ہے کانگریچولیشن بھی کرنا چاہوں گا. اٹس آنر، اور اسپیشلی اسپورٹس 360 کے لیے بھی ہے. پھر ہمارے ساتھ ہم ان کے پارٹ بھی ہیں اور ہم نے ٹریولنگ بھی ساتھ کی ہے اور یادگار ہماری جرنی بھی رہی ہے. بالکل، وہ یادیں بڑی ہم سنتے رہتے ہیں لیکن وہ آف دا کیمرہ بہت ساری باتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، تو بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ یہ بھی ہے. بٹ خورم ٹیسٹ رینکنگس تو آ گئی ہیں میرے خیال سے. اب کیونکہ ہم نے فٹنس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر ہی دیا، اب لوگ آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر ہے. آپ کے بیٹرز نے تو نیچے جانا ہی تھا رینکنگز میں، لیکن آئی تھنک اوور آل ایک بڑا بلیک پراسپیکٹ گیا ہے کہ شاید وہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نہ صرف فزیکلی بٹ مینٹلی بھی شاید ہم اس طرح کی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک بنگلہ دیش کو ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا کہ جس طرح کی ٹیسٹ کرکٹ انہوں نے کھیل لی، آئی تھنک وہ تو بہت ہی زیادہ فوکس لگے. نہیں بالکل، دیکھیں ماڈرن ڈے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فٹنس از نیسسری آسپیکٹس ہے. دیکھیں میں تو ہمیشہ ایک سلوگن دیا کہ ہر حال میں فٹنس. جو بھی اسپورٹس مین ہو جتنا فٹ ہوگا اتنا اچھا پرفارم کر پائے گا. دیکھیں فٹنس سے ہی آپ کی ساری، یہ دیکھیں آپ کے اندر اسپیڈ آتی ہے، ایجلٹی آتی ہے، پھر آپ کے اندر فلیکسیبلٹی آتی ہے، پھر دوسرا یہ کہ آپ کا اسٹیمنا جو کافی زیادہ انہانس ہوتا ہے. اور دوسرا اینڈ پہ جہاں تک آپ نے دیکھا پرفارمنس کے حوالے سے، اس طرح سے پاکستان کی ٹیسٹ رینکنگ میں دیکھا جائے تو اب ٹو مارک پرفارمنس نہیں تھی، اس وقت بھی دیکھا جائے تو پاکستان ٹیسٹ رینکنگ میں 7ویں نمبر پہ کھڑا ہے. یہ تھوڑی سی الارمنگ کال ہے. وہی پاکستان جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اندر 2017 کے اندر جو ہے نمبر 1 تھا، وہ آج کافی نیچے ہے. اور خاص کر پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر کافی زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. اور اسپیشلی جو ہے آپ کا جو ہے، میں یہ فرسٹ کلاس کے حوالے سے کہوں گا کہ اس کے اوپر کافی زیادہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. اس طرح سے آپ کو دیکھیں ابھی تک وہ پروڈکٹ نظر نہیں آ رہی جس طرح سے پاکستان کے پاس پاسٹ میں ہوا کرتی تھی. یہ اچھا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو جس طرح سے اذان جو ہیں نظر آئے ہیں، اذان اویس جو ہیں، عبداللہ فاضل، دونوں نے دیکھیں ایک نے 100 کیا، ایک نے 60 کیا، اور بہت اچھے ینگ پراسپیکٹ ہیں اور ان لانگر ورژن جو ہے پاکستان کے لیے کافی اچھا کھیل سکتے ہیں. اچھا خرم، یہ جو پرابلم چل رہی ہے، ہم بار بار کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اب تک ٹیسٹ موڈ میں سوئچ نہیں ہو پائے، اب تک وہ T20 یا لمیٹڈ اوورز کے موڈ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور شاید ان کی بھی اب پرائورٹی نہیں لگتی. اگر آپ کے پریمیئر فاسٹ بولر کی سپیڈ 135 میکسیمم اور ایوریج 132 آ رہی ہے تو پھر تو آئی تھنک آپ کو سیریس کویشچن ریز کرنا پڑے گا کہ آپ کے ملک میں فاسٹ بولرز کیسے پروڈیوس ہو رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ دنیا نے جس طرف دیکھنا شروع کیا تھا کہ آپ ٹیسٹ کے لیے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ لوگ بار بار کہہ دیتے ہیں نہیں اس میں فائنینشیل اتنے انسینٹیوز نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے ڈومیسٹک میں ایسے لڑکے ہیں جن سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں ہمارا صرف جو پرٹیکولر فوکس ہے وہ 4 ڈے 5 ڈے کرکٹ پہ ہے. کہ اب آپ بھی سیپریٹ کر لیں کہ یار ہمیں نہیں چاہیے T20 1 ڈے والے جو زبردستی ٹیسٹ کھیلیں آگے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. یہی پاکستان پاکستان کی دھرتی تھی جو سب سے زیادہ ایکسپریس فاسٹ بولر پروڈیوس کرتی تھی. دیکھیں دنیا کا سب سے فاسٹسٹ فاسٹ بالر جو ہے پروڈیوس بھی دیکھیں شعیب اختر پاکستان نے کیا. پھر آپ نے محمد سمیع کی دیکھی. پھر لاسٹ اگر آپ دیکھیں ایکسپریس پیس والے جو ہے وہاب ریاض آئے. اس کے بعد سے آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں ابھی لیٹسٹلی آپ نے دیکھا تھا کہ نسیم شاہ آئے تھے. نسیم شاہ انجریز کا شکار ہے
اور دیکھیں انہوں نے ریہیب کی ہے, کم بیک کی ہے, پر آپ کو خاص کر ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے جو لانگر فارمیٹ میں اس طرح سے لمبے اسپیل کرنے والے, فاسٹ بالنگ اور بیٹسمین کو ڈرانے والے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. صحیح کہا کہ دیکھیں آپ کے بھی اسپیڈ اس طرح سے نہیں ہے. آپ شہنشاہ افریدی کو دیکھ لیں, آپ حسن علی کو دیکھ لیں, پھر ساتھ میں محمد عباس. دیکھیں محمد عباس وکٹ ٹیکنگ ضرور ہیں. محمد آصف کے بعد ایک ایسا بالر نظر آیا کہ دونوں طرف بالوں کو گھماتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کافی اچھا ان کا آپ فرسٹ کلاس بھی دیکھیں کہ بہت اچھا کیریئر رہا ہے. پھر فاسٹسٹ انہوں نے 50 وکٹس بھی لی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے اندر جو ہے, اور 2-3 سال بیچ میں ان کو صرف اسکیپ کیا ہے, پھر واپس آئے ہیں, انہوں نے پرفارمنس دی ہے. تو اس طرح کے جو پاکستان کے پاس نا فاسٹ بالر ہونا چاہیے. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں اسپنرس میں ایج فیکٹر بھی ہے. نعمان علی, ظاہر سی بات ہے ایک آدھ سال اور کہہ سکتے ہیں. پاکستان کو اسپنرس کو بھی ساتھ میں لے کے آنا چاہیے اور پروڈیوس کرنے چاہیے. پاکستان کے پاس دیکھیں فرسٹ کلاس کے اندر کافی زیادہ اچھے فاسٹ بالرس ہیں, خاص کر بھی جس طرح سے آپ نے PSL کے اندر دیکھا کہ حنین شاہ آپ کو نظر آئے, ایک ایسا بالر ہے جو اس کے اندر بھی تھوڑا سا پیس ہے, اور یہ کہ ڈیپتھ اوور میں بھی اچھی بالنگ کر سکتا ہے, وائٹ بال میں اس کو آپ نے ٹیسٹ میں بھی آپ موقع دیں. حالانکہ فرسٹ کلاس کے اندر بھی بڑا اچھا یہ پروسپیکٹ ہیں. تو اس طرح کے آپ پلیئرز جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں. انڈر 19 کے اندر آپ کو کافی سارے اچھے ینگ لیگس نظر آئے ہیں, تو ان کو آپ کو صرف گروم کرنا ہے ساتھ اپنے. ڈیفینیٹلی. اور آپ نے ایج کی بات تو کر دی, میرے خیال سے ہم نے تو خیر پچھلی سیریز میں ڈیبیو ہی اس لیول لے جاتے ہیں کہ اگر آپ آصف افریدی کی بھی بات کریں, ایک ٹیسٹ میچ کھلا کے اپنے سائڈ پہ کر دیا, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید ان کو بھی ابھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں, وہ بہت ینگ ہیں, کہیں بہت جلدی نہ وہ ٹوٹ جائیں. بٹ اویس آئی تھنک میں ہمیشہ رینکنگس کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے پرسنل مائل سٹون کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا سیریز سے پہلے پریس کانفرنس میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کھیلنے کی باتیں ہو رہی تھی. ابھی تو اگر یہ 2 ڈویژنز میں بٹ گیا تو بڑا ریئر ہے کہ آپ شاید ٹاپ 5 میں بھی سروائیو کریں. ہاں, سب سے پہلے تو کیونکہ ایک باشندہ تو ہمارا اس وقت لاپتہ ہے, کیونکہ آج ثنا کی بات کریں وہ تو پشاور میں ہے, لیکن شاہ جی کی بات کریں بہت مبارک ہو شاہ جی آپ کو. اگر اسٹوڈیو کی بات کریں, آف ایئر کی بات کریں, کبھی بھی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. ہم بہت زیادہ تنگ بھی کرتے ہیں ان کو, ہمیشہ حاضر بھی رہتے ہیں, اور اگر انفارمیشن بھی چاہیے تو ہمیشہ ہم کو پازیٹیو ملتی ہے. تو وہ آپ نے بالکل ایک بات ٹھیک کی. کل شاہ جی کو میں نے نہیں بتایا, کل میں وہیں موجود تھا کسی معاملے کی وجہ سے. تو کل ایک چیز جو مجھے کیا لگا کہ نوید ایک لڑکا ہے, وہ شاہ جی بھی اس کو جانتے ہیں, تو میری جب اس سے بات ہوئی اس نے کہا کہ ایٹ لیسٹ جو آپ نے ایک بات کی کہ ڈور وے کم از کم اس چیز کے لیے بھی اوپن ہوا ہے کہ اگر آپ ایک جرنلزم لیتے ہو, جسٹ ناٹ اسپورٹس, اینی جرنلزم, اگر آپ اس کی اتھینٹسٹی پہ کام کرتے ہو, اتنے سال کا آپ کا کیریئر ہوتا ہے, تو آپ اس کے اندر بھی آپ کو جو ان سے اپریشیشن مل سکتی ہے. کیونکہ ابھی بھی اسپورٹس کے اندر آپ کو پتہ گنی چنی چیزیں ہیں. لوگ یہاں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک پراپر پروفیشنل اگر اسپورٹس کی طرف چلا جائے, کیونکہ آج بھی اگر آپ بات کریں تو اسپورٹس کے جو شوز ہیں, چاہے اینکر پرسنز, اس طرف ابھی بھی لوگوں کا رجحان اتنا زیادہ نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ تو بالکل ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے جس میں آپ کو اتھینٹسٹی کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کو کریڈیبلٹی کی بات جب آپ کرتے ہیں, تو شاہ جی آپ نے بڑی محنت کی ہے اس کے اندر, 40 سال ہیں ان کے, اور ہمارے لیے لٹرلی میں کہتا ہوں کہ اسپورٹس 360 ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم ہمیشہ, آپ کو پتہ, ہم سارے آپس میں مذاق بھی کرتے ہیں کہ لوگ سنتے ہیں. اور آپ دیکھیں اسپورٹس جرنلزم کرتے ہیں آپ, ماشاءاللہ کرتے ہیں, کتنے عرصے سے آپ اینکر ہیں. اسپورٹس میں آپ کو ریالٹی کے بہت قریب ہونا پڑتا ہے. اگر آپ ریالٹی سے دور ہیں نا, کوئی آپ کو معاف نہیں کرے گا, سننے والا آپ کو معاف نہیں کرے گا. باقی شاید سیگمنٹ آف جرنلزم میں آپ شاید کوئی ادھر کی بات ادھر کر دیں تو شاید کوئی نوٹس نہ کرے, لیکن یہاں کوئی بخشنے والا نہیں. فیکچوئل ہے, بالکل فیکچوئل ہے, ریالٹی ہے. کوئی آپ کو وہاں فیلڈ میں نظر آتا ہے کوئی اچھا پرفارم کرتے ہوئے, آپ لاکھ کہیں گے کہ اس نے اچھا نہیں کھیلا, کوئی آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ ریالٹی کی حقیقت کے بہت قریب ہے, اور اس کو کہتے ہیں جرنلزم, جو پوری دنیا میں میرا خیال ہے اگر ٹاپ کا کوئی جرنلزم ہے نا, ہمارے ملک کے کچھ مسائل ہیں جو شاید ہم اتنا پروگریس اس پروفیشن میں نہیں کر سکے, لیکن پوری دنیا میں اگر کوئی ٹاپ کا جرنلزم ہے نا, وہ سپورٹس جرنلزم ہے. کہیں جا کے دیکھیں آپ, انگلینڈ میں جا کے انگلش ساری اخبارات میں دیکھیں, سارے جو چینل جو گنے کے جو نہیں وہاں پہ چینل ہیں, لیکن جو نیوز پیپرز ہیں وہ کمال کی ہیں, اور اس میں آپ کو فرنٹ پیج کی کم از کم 1/4 نہیں تو 1/3 تقریباً یہ آپ کو لازمی آپ کو سپورٹس کی کوریج کا ملے گا. وہ بہت لوگ جو ہیں وہ ریالٹی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور اس پہ بلیو کرتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اور اس کو پرسو کرتے ہیں. تو تھوڑے سے ہمارے مسائل ضرور ہیں, لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے یہ جو سپورٹس کا جرنلزم ہے یہ کافی ڈیولپ ہوا ہے اس ملک میں اوور دا ایئرز. اور یہاں گورنمنٹ کو ریکگنائز جو سپورٹ جرنلزم کو کیا ہے, اس سے میرا خیال ہے راستے کھلیں گے, اور اس پروفیشن میں لوگ اور اس کو پرسو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں اپنی ایفرٹ اور اپنی جان ماریں گے. بالکل ایسے ہی. اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں, شاہ جی بات کر رہے ہیں, آئی گیس آپ سب اس پہ ایگری کریں گے.
میں نے بھی ایک سفر پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا, انگلش آپ کے ساتھ ہی کیا تھا, پھر اردو میں آئے. شاجی کی بات کریں, ہم ہیں پارٹ ہیں اس پروگرام کے, اور یقین مانیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اس پروگرام کی خاص کر کے بات کریں, چاہے پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں آپ جائیں, چاہے آپ ڈفرینٹ اپنا چینلز کے اوپر آپ جائیں, تو بات ہوتی ہے کہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. کیونکہ ایک چیز تو مجھے خود فخر ہوتا ہے جب اس ٹیم کا حصہ ہونے کے, کیونکہ ہم ہیں لوگ جو آپ کو فیس پہ نظر آتے ہیں, جو بیک اینڈ پہ ٹیم ہے جو زیادہ محنت کرتی ہے وہ انسنگ ہیروز ہیں. بالکل. پھر میں کہتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم شاید بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جتنا اس پروگرام کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں, جتنی اتھینٹسٹی لے کے آتے ہیں, یہ میں آپ کو بات, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, شاجی کو obviously ہم سے بہتر پتا ہوتا ہے, لٹرلی پاکستان کرکٹ بورڈ تک یہ سنی جاتی ہے. اچھا, آئی وش آپ نے پی ایف ایف بھی کہا ہوتا, میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان فٹ بال کی بھی بات ہوتی, بٹ ڈیفینیٹلی جیسا کہ میں نے ایک منٹ, یہ تم نے پکچر کیا لگائی ہوئی تھی یار, کیوں مطلب آپ نہیں امید, مطلب آپ کہ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا تو اب ہم امید لگانا چھوڑ دیں؟ وہ پکچر تھوڑی سی پیچھے کر. دیکھیں, میں یہ ضرور سمجھتا ہوں بالکل آپ کے کچھ بقایا جات ہوں گے پی ایف ایف کے پاس, لیکن دیکھیں ہماری طرف سے تو آل از اوکے. ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم تو امید کرتے ہیں پاکستان فٹ بال اس لیول پہ جائے جہاں پہ کرکٹ ہے, اور کیوں نہ جائے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ منڈے کو انشاءاللہ ہم ایک خاص شو ضرور رکھیں گے پیر کو, جس میں ہم باقاعدہ طور پر ان ایوارڈس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے. بٹ ویز کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آئی تھنک رینکنگز کچھ واضح حال بتا رہی ہیں کہ ہماری ٹیسٹ کرکٹ کہاں پر ہے اس وقت. اچھا, ٹیسٹ کرکٹ پھر وہی بات آتی ہے جب ہم کرتے ہیں کہ قصوروار کون ہے. میں تو نہیں ہوں, نہ آپ ہیں نہ ہم لوگ ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جتنی 2-3 سال کے اندر ہلچل مچی, اس کوچ کو لے کے اس کوچ کو لے کے, اور کپتان چینج کر دو, ٹیسٹ کرکٹ کو شرنک کیا گیا بہت عرصے کے بعد. آئی گیس اگر میں غلط نہیں ہوں شاید 5-6 سال تو ہو گئے ہوں گے, شاید اس سے زیادہ ہو گیا, کیونکہ پاکستان پہلی دفعہ جا کے 5 ٹیسٹ میچ سیریز کھیلنے جا رہے ہیں انگلینڈ کے اندر, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ہوں 3 سال کے بعد آپ کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری بگ گیپ. پھر میں کہتا ہوں آپ کے پاس کچھ کرکٹرز آئے تھے, جب آپ نے جیسے بھی بات کی, آصف افریدی کی آپ نے بات کی, کاشف علی کی میں بات کروں گا. کل کسی سے بات ہو بھی رہی تھی اور میں ایک شو بھی دیکھ رہا تھا آپ کا ہی, تو اس کے اندر جب بازد بھائی نے کاشف کی بھی بات کی, اتھینٹک بات تھی کہ آپ ایک بناتے ہو اسپننگ ٹریک وکٹ, جہاں پر اسپنرز آؤٹ کرتے ہیں وہاں پر وہ بھی لڑکا کے ایک آؤٹ کرتا ہے, دکھاتا ہے کہ اس کے اندر اچھا ردم ہے ٹیسٹ کرکٹ کا, اس کو آپ اچانک غائب کر دیتے ہو. اور مجھے یاد ہے ٹیسٹ کرکٹ, سوری 4 ڈے کرکٹ کی بات کریں, ہی واز یور ٹاپ بالر ان دیٹ ڈومیسٹک سرکٹ, اور آپ نے اس کو فلیٹ ٹریک پہ ڈیبیو کرا, فلیٹ ٹریک پہ. ہریرا کی بات کریں, جس وکٹ کے اوپر پوری کی پوری ٹیم آپ کی 150 پہ آؤٹ ہوتی ہے, اس لڑکے کا قصور نہیں. اس سے پہلے جو اس نے اننگز کھیلی ہوئی ہے, اس نے ڈومیسٹک کے اندر اس نے ٹاپ کلاس پرفارمنس دی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کے لڑکے کو جب آپ لے کے آتے ہو پاکستان ٹیم میں, آپ اس کو شاید ذہن میں یہ رکھ کے لے کے آتے ہو کہ یار 2 چانسز دیں گے, پرفارم کیا ویل اینڈ گڈ, نہیں دیا تو ایک دم اٹھا کے چینج کر دو. اسٹیبلٹی تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ انہی لڑکوں کے ساتھ اسٹک اراؤنڈ کرو. آغا سلمان علی آغا کو یاد ہو, جب آپ نے بھی ڈسکس کیا تھا, آئی گیس وہ ٹائم شاید غلط بھی تھا, میں خود فیل کرتا ہوں کہ جو جرنلسٹ نے ان کو پوچھا تھا کہ ینگسٹرز پرفارم کریں, دیٹ ٹائم واز رانگ, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت سے معاملات چل رہے تھے ٹیم میں. لیکن بات ٹھیک ہے, اگر آپ پرفارم نہیں کر رہے ہو تو جو پیچھے لڑکے بیٹھے ہیں وہ آپ کی جگہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں. گیم جب آپ سپورٹس کی بات کرتے ہیں, سپورٹس آپ کو سپورٹس اسپرٹ ضرور سکھاتی ہے, لیکن یاد رکھیں سپورٹس از اے کرول گیم. وہ آپ کے فیلنگز پہ نہیں جائے گی, وہ پرفارمنس پہ جائے گی. پرفارم کرو گے تو آج آپ, میں پرفارم نہیں کروں گا, میری سیٹ پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے گا. ٹیم کے اندر بھی یہ سسٹم ہے, آپ پرفارم نہیں کرو گے, لڑکے پیچھے بیٹھے ہیں, لیکن وہ جو بلاک چین پیچھے بیٹھا ہوا ہے, جن لڑکوں کو نہیں آنے دے رہا, اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اویس پرائورٹائز نہیں ہم کر سکتے, مطلب کتنی, میں کہوں گا اتنی ڈس اپوائنٹنگ یہ بات ہے کہ آپ پچھلے کچھ دنوں کے ٹی وی چینلز اٹھا کر دیکھ لیں, خبر نامے آپ دیکھ لیں, آپ سپورٹ شوز اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس اور پی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تو میں ضرور کہوں گا کہ ٹیسٹ کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میجورٹی چینلز ابھی بھی پاکستان آسٹریلیا کی سیریز پہ فوکس کرنا شروع ہو گئے ہیں, ٹیسٹ کرکٹ کی کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. احمد بھائی, میں ڈفرینٹ چینلز پہ میں بھی بیٹھتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, شاجی بلکہ بیٹھتے ہیں, خرم بھی بیٹھتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں جو مجھے ابھی تک ایکسپیرینس ہوا ہے, آپ کے کچھ چینلز ہیں جو صرف اس کو ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد سیدھا وہ ٹریول کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے, جو کہ 7-8-9 مہینے بعد دور کی بات ہے, کہ دیٹ شوز کہ آپ کی پرائورٹی نہیں ہے. آپ اس کو چھوڑ دو نا. آپ اگر اپنے ینگ کرکٹرز کو نکال کے اس وقت دیکھو, میں ینگسٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں, ان کی پرائورٹی نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ. وہ جب بات کرو نا کیوں نہیں پرائورٹی ہے, وہ کہتے ہیں سر ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ایک بات ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ ایک بندے کو لیبل لگاتے ہو, ہی از ون آف یور کمنگ ٹیسٹ کرکٹر. فائنینشلی, سیکنڈلی, سال کے اندر آپ نے کتنے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں کمپیئر ٹو T20. میں اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں, جب وہ T20 کو دیکھتا ہے کہ اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ٹیسٹ کرکٹ کو پذرائی نہیں مل رہی, وہ کہتا ہے چھوڑ بھائی T20 پکڑو, کیونکہ دنیا کی لیگ میرے لیے کھل جائے گی. پرفارم پاکستان کے لیے کرے نہ کرے, ایک ٹھپا لگنا ہے, پاکستان نیشنل ٹیم بھی کھیلنا چھوٹی چیز نہیں ہے, پوری دنیا کی لیگ آپ کے لیے کھل گئی. لیکن جو ٹیسٹ کرکٹ کی ہم نے حالت اس وقت کر دی ہوئی ہے, ٹیم کی بات کریں, آپ کپتان کو لے کے دیکھ لیں, وہ اتنا بلینک ہو چکا ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جب 15 اوور اتنے تگڑے کروائے ہیں, پہلے انیشلی پہلے فرسٹ
اننگز کی بات کروں, اس کے بعد آپ فیلڈ کھول دیتے ہو, وہ آرام سے اپنا سنگل ڈبلز کر کے وہ جو ان سے پارٹنرشپس بنا جاتے ہیں. رائٹ ٹائم پہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے بالر کون سا چینج کرنا ہے, اسپن بالنگ آپشن کے پاس آپ ایک بندے کے ساتھ جاتے ہو, آپ کے پاس آلٹرنیٹ, میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک پارٹ ٹائمر کی ایک الفاظ ہوتا ہے جس میں شان بھی, آپ کے کیا نام ہے, سلمان علی آغا بھی, ساؤتھ شکیل بھی ہیں, ان کا پھر کیا رول ہے. دیٹ شوز کہ آپ شاید بالکل بلینک ہو, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے ٹیم کو لے کے کیا چلنا ہے. پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھلا, شاہ جی شاید بہتر وہ بتا سکیں گے, جو ڈریسنگ روم والا, اٹس ناٹ کنفرمڈ یٹ, آئی گیس ESPN کرکٹ انفو کی وہ نیوز تھی کہ جی ڈریسنگ روم میں جو معاملہ ہوا, میں پھر کہہ رہا ہوں وہ پلیئرز کا قصور نہیں ہے, وہ قصور سوشل میڈیا کا ہے یا کچھ یوٹیوبرز کا ہے. آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی ایک بات سٹارٹ ہوئی کہ بابر شاہین میں بات نہیں ہوتی, جی بابر شاہین میں لڑائی ہے, یہ ہے وہ ہے معاملات. ڈسٹربنس ہم نے پیدا کی ہے, پلیئرز کی ڈسٹربنس نہیں ہے, کیونکہ وہ انسان ہے, اس کے ذہن میں ضرور چیز آئے گی کہ یار اس نے تو نہیں کوئی شرارت کی ہے, میں نے تو نہیں کی. اس چیز کو ہم نے روکنا اگر آپ چاہتے ہیں کرکٹ اچھی ہو. یہ بھی ہمیں, ہمارا یہ فیوریٹ سپورٹ ہے, اس نے اس کو کہا, اس نے اس کو کہہ دیا, فلانے نے اس کو کہہ دیا, تو چلتا جائے گا کام اور اس پہ بات ہوتی رہے گی. موئی شاہ صاحب ایک ڈریسنگ روم پر بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ تجزیہ دے دیں کہ یہ کیا باتیں چل رہی ہیں کہ کپتان کہیں نہ کہیں گرم ہو گئے اور پھر کہیں کپتان کو کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ کی اپنی کتنی پرفارمنس ہے جو آپ ہمیں اسکروٹنائز کر رہے ہیں. تو یہ تو کچھ انکنفرمڈ رومرز چل رہی تھی. شان نے تو آ کے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, تو بھائی ذمہ داری تو آپ پچھلے 15-16 میچز سے لے رہے ہیں, ہم نے دیکھ ہی لیا کیا ہوا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آگے آنے والی بھی کچھ خبریں ٹھیک نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا سلیٹ میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی بارش کے امکانات ہیں, اور پچ کی بھی تصویریں دیکھی تو وہ گرین ضرور ہے بٹ سوائل بڑا کنڈیوسو ہوگا, لیکن کم سیشنز کا مطلب پھر ہے کہ پاکستان کے ہاتھ سے ٹیسٹ میچ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں سیریز میں ریکوری آپ تب کرتے ہیں کہ کوئی سائنز اچھے ملتے ہیں, تو وہ والے سائنز نہیں مل رہے پاکستان کے کیمپ سے. پاکستان کے آپ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان کی آپس کی ڈسکشن جس طرح تھوڑا بہت آپ نے ہنٹ دیا چل رہا ہے تھوڑا بہت, اور جس طرح کوئی میرے بھی تھوڑے بہت ذرائع ہیں, جس طرح مجھے بھی پتہ چلا, وہ والے حالات نہیں ہیں کہ ٹیم ایک یونٹی سے کوئی اچھا پرفارم کرے اور آپ یہ سمجھیں کہ سیریز میں کم بیک کرے گی. ایک تو بارش والی بات ضرور ہے, اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور دوسرا میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ ٹیم اس قابل ہے کہ ایون بنگلہ دیش کو بھی وہ ہرا سکے ان کے ہوم گراؤنڈ پہ. بڑا مشکل ہے یہاں سے ریکوری کرنی, اور زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ سیریز جو ہے 1-0 سے ہی بنگلہ دیش جیت جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات جو آپ نے کی, میرا خیال ہے تھوڑا بہت اگر ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں شان مسعود کی, تو انہوں نے ہلکا پھلکا ہنٹ ضرور دیا کہ ہماری بالنگ اس طرح نہیں چلی کہ جس طرح ہم امید کر سکتے تھے کہ چلتی, اور جس طرح بالنگ میں ہم پرفارم کرتے. تو میرا خیال ہے یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ ڈریسنگ روم کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ تھوڑی بہت باہر نکل آتی ہے, کسی اینگل سے نکل آتی ہے. جو وہاں پہ ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گرما گرم بحث ہوئی ہے, ایسی بحث ہوئی ہے کہ آپ جو ہے پرفارمنس کسی کی طرف سے, انہوں نے تو یہ کہا کہ کسی کی طرف سے ما سوائے جو ڈیبیوٹانٹ تھے دو, ان کے علاوہ کسی کی طرف سے پرفارمنس اچھی نہیں آئی جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھی. تو لوگوں نے بھی پھر یہی کہا, دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں اور ہم کہتے بھی رہتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو بائی ایگزامپل, آپ ایگزامپل سیٹ کرنی پڑتی ہے, لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی بات ہوتی ہے. جب آپ لیڈ کرتے ہو تو پھر کوئی بات, کوئی نقطہ آپ پہ نہیں آنا چاہیے. آپ کم از کم سر اونچا کر کے یہ کہیں کہ بھائی میں نے تو 100 بنا لیا تھا, ایک اننگ میں نے 100 کر دیا تھا, دوسرے میں اگر میں نہیں بھی کر سکا تو میں نے تو اپنا فرض پورا کر لیا تھا, اور یا میں کھڑا رہا, میں تو 60 پہ ناٹ آؤٹ باہر آ گیا, باقیوں نے کیا کیا. یہ مطلب کسی کو اہمیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کپتان پہ بات کر سکے. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کپتان سے اگر رنز نہیں ہوتے, کپتان سے اگر کوئی اچھے ڈیسیژن نہیں ہوتے, تو پھر تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ قصوروار کپتان ہی ہوتا ہے. اور یہ ہوا بھی, ایک فرینچائز کرکٹ کے بڑے پاپولر نام ہیں جو اس وقت ہماری ٹیسٹ ٹیم میں بھی ہیں, انہوں نے یہ بڑی تلخ کلامی بھی آ رہا کی ہے کپتان کے ساتھ, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی اپنی کیا پرفارمنس ہے 15 میچز. اور نہیں, دوسرا دیکھیں, میں اس دن بھی کہا کہ شان مسعود کو کبھی PSL نہیں کھیلنا چاہیے تھا. if he is serious to lead a test side like پاکستان, اور اس کے کوئی وہاں سے کوئی وہ ریزلٹس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا فوکس ٹوٹلی یہ 5 ڈے کرکٹ پہ ہونا. اچھا, اس میں ایک اور نام ایڈ کر لیں, میں کیونکہ موئشہ صاحب میں سیکنڈ اننگ کی 2 ڈسمسلز جو ہیں نا, شان مسعود کی اور سعود شکیل کی, یہ ایگزیکٹلی آپ والا آرگیومنٹ سم اپ کر دیتی ہیں کہ وہ جس موڈ سے آؤٹ سائڈ آف سٹمپ فلیش کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے ہیں کہ وہ T20 موڈ میں تھے. نہیں, ایون آپ فرسٹ اننگ میں دیکھیں, آپ ایگزیکٹلی فرسٹ اننگ میں دیکھیں, سعود شکیل سویپ کرتے ہوئے آؤٹ ہوا, شان مسعود ایک طرح کی کٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوا, شاید پوائنٹ پہ وہ کیچ ہوئی ہے کہاں, اس طرح آؤٹ ہوئے.
مطلب ہے یہ وہی موڈ ہے, وہی سلسلہ ہے جو وہ آپ کیری کر کے لا رہے ہو پی ایس ایل سے, کہ جی کسی طرح رن نکالنے ہیں, گیپ لگانا ہے, گیپ لگ گیا, بھائی کیوں گیپ لگانا ہے, کھڑے ہونا ہے. آپ کا پیشنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو ٹیسٹ کرکٹ ہوتا ہے یہ رنز بنانے کا ٹیسٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک بندہ 150 بھی کر جاتا ہے, اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. جو وقتی طور پہ 60 اور 70 رنز کی ویلیو ہے, وہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے فار دی ٹیم کا. ہمارے کلب کے جو کیپٹن بھی تھے اور اس ٹائم کیپٹنی کوچ ہوتا تھا, تو وہ مجھے بھی یاد ہے عمران, وہ اکثر کہتے تھے کہ اگر اس پچ پہ آپ خود نہ آؤٹ ہو نا تو آپ کو کوئی آؤٹ نہیں کرے گا. یہ بات وہی, اس پچ پہ بھی وہی تھی کہ آپ نے صرف ٹائم گزارنا تھا بس. پہلے میں کہتا ہوں پہلی اننگ میں پاکستان کو کم از کم 100 رنز کی لیڈ لینی چاہیے تھی, اور 100 رنز کی پاکستان لیڈ لے لیتا نا تو یہ میچ پاکستان کے ہاتھ میں تھا. وہاں پہ غلط شاٹس کھیل کے, میں سب کو میں کہوں گا, تمام کو کہوں گا کہ جنہوں نے وہ غلط شاٹس کھیلی, وہ غلط شاٹس وائی بال کرکٹ کی شاٹس تھیں, وہ ٹیسٹ کرکٹ کی شاٹس نہیں تھی جس پہ سارے آؤٹ ہوئے, اور اپنی وکٹ گنوانے کے بجائے وہ آپ نے لیڈ جو ہے کنسیڈ کر لی. اب تھوڑا سا ضرور احمد میں آگے بات کروں گا کہ پاکستان کا جو ٹیسٹ کرکٹ ہے نا, یہ اٹ از ناؤ ان ڈولڈرمس. وہ والا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیسٹ کی ٹیم کو اس مائنڈ سیٹ سے آپ انگلینڈ بھی جائیں گے, اس مائنڈ سیٹ سے آپ یہ سمجھیں گے, یہ تصور کریں گے کہ ہم ٹاپ کی 2 ٹیم میں فنش ہو کے ہم بھی کبھی فائنل کھیلیں گے. مطلب ہے آپ اتنے فائنل گزر چکے ہیں ٹیسٹ چیمپئن شپ کے, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے, ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم بھی جا کے لارڈز میں فائنل. اور آپ نے ایک اور بات بھی کر دی, آپ نے جو ٹیم یونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کہیں گے میں یہاں سے امریکہ چلا گیا, ورلڈ کپ میں بھی ٹیم یونٹی کا مسئلہ تھا, وہاں سے میں پاکستان آیا, پھر میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے سری لنکا چلا گیا, ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا چلا گیا, چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوئی, تو آپ نے اتنے جو دورے کر لیے اور اب آپ کہیں کہ جی مجھے تو اب تمغہ بھی مل گیا, ابھی بھی ٹیم یونٹی کا ہی مسئلہ, تو یہ جا نہیں رہا مسئلہ ابھی تک. ایگزیکٹلی بس یہی بات ہے, نہیں ہے. دیکھیں جب آپ, ایک تو ہماری بدقسمتی ہے, جب آپ اتنے زیادہ کپتان بنا کے ان کو ایک ہی ٹیم میں رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ یہ کپتان فیل ہو جائے تو میں کپتان ہو جاؤں, وہ کوچ فیل ہو جائے تو میں کوچ ہو جاؤں. اچھا, لوگ اس چیز پہ بڑا آرگیو کرتے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے موئی شاہ صاحب کہ پاکستان کے جو کلچرل ڈائنامکس ہیں اس میں آپ کو ایک ہی کپتان اور تگڑا کپتان چاہیے. یہ دیکھیں خاص کر میں کہتا ہوں جو ٹیسٹ کرکٹ کے کپتان ہے اس کو الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور چیز میں کھیلے, کپتانی کرے یا کچھ کرے, کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ کرکٹ از سم تھنگ ابو دا ریسٹ. سر میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں, کرکٹ ہی وہی. ایون میں فیل دیکھیں بہت سی کنٹریز کے اندر اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کا جو آپ کا اپنا کہیں کہ جو کانٹریکٹس ہیں وہ بالکل سیپریٹ ہیں, ٹیم ہی سیپریٹ ہے. میں خود مجھے پتہ ہے فیل ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ آپ کی بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو پوری دنیا کی بات کریں جتنی کرکٹ کھیلتی ہے, لیکن یا تو اس کانٹریکٹ کو پھر آپ کو تھوڑا سا نظر ثانی کر کے اس کو ڈبل کرنا پڑے گا تاکہ لڑکے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ آ کے کھیلیں. پھر بات آ جاتی ہے آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کی. دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر پچز چینج کرنے سے, بالز چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک آپ ٹیسٹ جو ڈومیسٹک کرکٹ کو اماؤنٹ کو ریوائز نہیں کریں گے. ہر سال تو آپ سسٹم چینج کر دیتے ہیں, ہر سال آپ چینج کر دیتے ہیں. دیکھو آپ یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہو کہ ہم نے میچ کرنا ہے رنجی ٹرافی کو, ہم نے میچ کرنا ہے انگلش کاؤنٹی کو, آپ نے میچ کرنا ہے شیلڈ کرکٹ کو, وہ 100 سال پرانے ہیں. آپ کی بھی کرکٹ لگ بھگ تو 40-45 سال تو پرانی ہو چکی ہے, اس سے زیادہ بلکہ پرانی ہو چکی ہے. آپ ہر سال اس کو چینج کر دیتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی جب ایک ٹیم کے ساتھ بن رہا تھا, ایک مینجمنٹ کی بات کروں, اس میں یہی بات ہو رہی تھی پی سی بی میٹنگ کے اندر کہ آپ لوگ پلیز کائنڈلی یہ سرفیس کو چینج نہ کریں, ایٹ لیسٹ اس کے اندر یا تو فائنینشیل چیزیں زیادہ لے آئیں, یا جو آپ نے ایک چیمپئنز کا جو ٹورنامنٹ ختم کیا تھا, آپ کو یاد ہو T20 کا ٹورنامنٹ ہوا تھا, اس کے سپانسرز تھے نا, ان کو آپ اس کے اندر انڈکٹ کر دیں کہ یار وہ سپانسرز آئیں تاکہ لڑکوں کو ایک تو بینیفٹ بھی ہو جائے, ساتھ میں آپ کی جو لائیو کوریج ہے اس کو بھی آپ کو بینیفٹ ہو. اس وقت گریڈ 2 ہو رہا ہے, آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں اس کی یوٹیوب کے اوپر لائیو کوریج ہو رہی ہے, اچھی بات ہے. پھر میں بات کرتا ہوں گریڈ 2 آپ کی کیا مین چینلز پہ کوریج ہو رہی ہے. آج آپ ٹیسٹ کرکٹ کی بات کرو, کوئی بات نہیں کر رہا گریڈ 2 کی, صرف ہم لوگ شاید یہ اس پروگرام میں ہوتا ہے, سپورٹس کے ایک دو اور پروگرام سے بات کر لو, گریڈ 2 کی کوئی بات نہیں کر رہا. بٹ یہ بات کی بڑی بہت اہم بات آپ کریں, بٹ خرم مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پیسہ صرف مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال سے پرائورٹی صرف ہم بڑے آرام سے پلیئرز کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ T20 کو پرائورٹائز کر رہے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں یہ تلخ حقیقت ہے کہ شاید کرکٹ بورڈ اور مینجمنٹ کی بھی پرائورٹی میں ٹیسٹ کرکٹ اس وقت نظر نہیں آ رہی. نہیں بالکل, دیکھیں آپ نے بہت اچھا ٹاپک کیا ہے, اسپیشلی دیکھیں پرائورٹیز اور امپورٹنس کی بات ہے. تو اس وقت جتنے بھی پلیئرس ہیں نا, سوری ٹو سے, سب کی جو پرائورٹیز بھی امپورٹنس بھی ہے وہ PSL ہے. پھر وہ آپ کے فرسٹ کلاس کی طرف ہیں, پھر وہ ٹیسٹ کرکٹ کی طرف ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے, جتنے بھی یہاں پاکستان کے جو پلیئرس کھیل رہے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح ہم پہلے ڈرافٹ کا حصہ بنیں, پھر ہم کسی فرینچائز کرکٹ کے ساتھ
کنیکٹ ہو جائیں اور ٹیم کا حصہ بن جائیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایک اچھی بمبارڈمنٹ بھی ہے, پھر دوسرا یہ کہ ایک چام بھی ہے, آپ کو مائلیج بھی ملتی ہے انٹرنیشنل. دیکھیں آپ کی ماڈرن ڈے کرکٹ جو ہے اسپیشلی T20 ہو گئی, وائٹ بال کرکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں آپ کی پاور ہٹنگ ہے, آپ کا موڈ آف ورژن ٹوٹلی چینج ہے. آپ نے وہاں جا کے اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے. اور آپ کی جو ٹیسٹ کرکٹ ہوگی, آپ کی 4 ڈے کرکٹ ہوگی فرسٹ کلاس, وہ ٹیمپرمنٹ کرکٹ ہے, اس میں آپ کی ٹوٹلی پریکٹس ڈفرینٹ ہے. اب آپ ٹائم فریم دیکھیں کہ آپ کا یہاں PSL آپ کا آف ہوا اور کتنے دن بعد, بلکہ رات کو ہی PSL کا فائنل ختم ہوا, صبح آپ کے بابر نے ٹریول کیا. بالکل پہنچ ٹھیک ہے نا. دیکھیں بیچ میں آپ کو جب گیپ ہی نہیں ملا, آپ کے پاس 10-15 دن کا گیپ ہو جس میں آپ جائیں. دیکھیں وائٹ بال از اے ڈفرینٹ, ریڈ بال از اے ڈفرینٹ. ریڈ بال کی کرکٹ آپ نے ڈفرینٹ کھیلنی ہے. دیکھیں آپ کو سوئچ آن ہونے میں نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور اس وقت پاکستان کے جو کیمپ بھی لگا تھا ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا. اور تھوڑی سی دیکھیے الارمنگ کال ضرور ہے, ہوم ہو یا اوے ہو, اگینسٹ دا بنگلہ دیش پاکستان جو ہے اس طرح سے نظر نہیں آیا. لیکن پاکستان کا آن پیپر بھی دیکھیں اسکواڈ بہت اچھا ہے, پر ان کی ڈومیننس نظر آئی. جب پاکستان میں بھی آئے ہیں وہ پاکستان کو ہرا کے گئے اور پاکستان وہاں پہ گیا. اچھا اس میں ایک اور بھی آرگومنٹ ہے خرم, ہم ہمیشہ کہہ رہے تھے جی ہماری ٹیسٹ کرکٹ کا شیئر بڑا کم ہے, تو بنگلہ دیش کا بھی تو اتنا ہی ہے, وہ تو بہتر پرفارم کر رہے ہیں ہم سے. نہیں بالکل بہتر پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جب میں بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں نا پاکستان کی جو 5 ٹیسٹ میچ کی آخری سیریز کب ہوئی ہے, 93 میں ہوئی ہے, اور اب 2026 چل رہا, کتنا آپ کا گیپ آ گیا. کوئی ایسا بیچ میں فارمیشن ہونی چاہیے ICC کے ساتھ کہ پاکستان کے بھی 3 کے بجائے 5 ٹیسٹ میچ کی سیریز ہو, تاکہ پاکستان بھی زیادہ فوکس کرے ریڈ بال کرکٹ طرف. اور شاجی نے بھی صحیح کہا اور اویز نے بھی صحیح کہا, جو ان کے لیے ٹوٹلی بین ہونا چاہیے. جو اگر آپ کے ریڈ بال کرکٹرس ہیں ان کو صرف فلی فوکس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ریڈ بال کرکٹ کھیلیں, اس پہ پریکٹس کریں, آپ 4 ڈے کرکٹ کھیلیں, پھر آئیں پاکستانی ٹیم کا اسکواڈ کا حصہ بنیں اور پرفارم کریں. دیکھیں یہ دونوں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اور میرے خیال سے یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کچھ لوگ تو لگتا ہے کہ وہ زبردستی کھیل رہے ہیں, پھر کچھ کو لگتا ہے شاید ہم زبردستی کھلا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ بھی ہے خرم ہمارے یہاں کہ ایک فارمیٹ کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ باقی فارمیٹس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے. اس وقت شاہین شاہ افریدی پاکستان کے 1 ڈے ٹیم کے کپتان ہیں. حال ہی میں آسٹریلیا کے ساتھ سیریز آنے والی ہے اور پھر ورلڈ کپ کا سال آئے گا, تو ہم یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر ان کی ٹیسٹ میں اتنی باڈی لینگویج ڈاؤن ہے تو بطور کپتان وہ 1 ڈے میں ٹیم کو کیسے اٹھا پائیں گے اس پیس کے ساتھ. بالکل, حالانکہ ریسنٹلی آپ ان کی ایز اے کیپٹن ہی بات کر لیں, PSL کے اندر پرفارمنس دیکھیں تو وہ اپ ٹو دا مارک نہیں نظر آئی آپ کو. حالانکہ پچھلے 2 PSL انہوں نے ون کیے, بڑے سکسیزفل ان کی لیڈرشپ رہی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب ایک ان کے لیے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے, اب اس کے اندر انہوں نے پرفارم کرنا ہے. دیکھیں اب کیپٹن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوتا ہے, لیکن جب وہ خود پرفارم کرتا ہے تو ٹیم بھی پرفارم کرتی ہے. دیکھیں کیپٹن شپ کے اندر بھی ڈفرینٹ صلاحیتیں ہوتی ہیں, نائس گائے بھی ہوتا ہے, بزنس لائک بھی ہوتا ہے, ایڈیٹورین بھی ہوتا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر یہ چیزیں آپ لیک کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو ویری سون چیزیں نظر بھی آ جائیں گی. بالکل ہے. آئی تھنک ٹو مینی نائس گائز رائٹ ناؤ, تو پرابلی شاید ہمیں نائس گائز ہمیں نہیں چاہیے نائس گائے میرے خیال سے. یار نائس گائے جو ابھی خرم بھی بات کریں لیول 2 والا جو کانسیپٹ ہے اس میں نائس گائے ویسے کبھی نہیں چلتا پاکستان ٹیم کے اندر. آپ کو کہیں نہ کہیں اوور اسمارٹ ہونا پڑتا ہے یہاں. مسئلہ پھر شاہین کی بات آپ نے کی, میں دیکھیں ایز اے فاسٹ بالر اٹس نیور ایزی ٹو کیپٹن اے ٹیم. اگر ایسے ہوتا تو بمراہ واز دا ون آف دا بیسٹ چوائسز. میں کہتا ہوں وراٹ کوہلی وغیرہ کے بعد آپ کو یاد ہو ان کو ایک کنٹینیو بھی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ جو انجری پرون پیریڈ تھا پھر ذہن میں ہے کہ نہیں بھائی ان سے ہٹنا پڑے گا. وہ تو بہت اچھے کپتان ثابت ہوئے تھے. نہیں میں ویسے دیکھو نا کپتان تھے, میں ویسے کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ فار دی انجری پیریڈ سے اس کی وجہ سے وہ ہٹے تھے. شاہین کا سب سے بڑا ایک ایشو کیا, پھر میں نے کل ایک بات کی تھی نا کہ یہاں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک چیز تو سمجھنی پڑے گی کہ شاہین کا جو باڈی لینگویج اس وقت ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ کو سوٹ نہیں کر رہا. لیو ہم فار 1 ڈے اینڈ T20 ان کو ریسٹرکٹ کر دیں گے, بس یہی آپ نے فارمیٹس کھیلنے ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کو آپ خیر بات کہیں, ٹیسٹ کرکٹ کو آپ چھوڑ دیں اس وقت, کیونکہ ہمارے یہاں پھر کہ وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ہے. دوسرے ٹیسٹ میچ کے اندر یہ بھی نیوز آ رہی تھی کہ خرم شہزاد کو شاید ان کی جگہ پہ انکلوڈ کیا جائے گا, لیکن سبجیکٹ ٹو رین, کیونکہ جس علاقے میں میچ ہو رہا ہے, میں اور آپ اس شو میں بیٹھے اس نے کہا تھا کہ وہ شدید بارشیں ہیں, میچ زیادہ انٹرپٹ آپ کا ہوگا, شاید شارٹ میچ ہو, شاید ہو بھی نہ, جو صورتحال بنتی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دی آسٹریلیا سیریز فار می, ٹھیک ہے ینگسٹرز ہیں وہاں پر, آپ کے پاس کچھ اچھی پیس پیٹری ہے. آپ نے 140 کلک کے فاسٹ بالرز کی بات کرتے ہیں, مجھے صرف ایک نام بتا دیں, موسیٰ خان کدھر ہے؟ موسیٰ کو آپ نے آسٹریلیا کے خلاف شاید ڈیبیو کروایا تھا, مجھے یاد نہیں, جب ینگ ایج کے اندر آپ نے ڈیبیو انگلینڈ کے خلاف. اچھا یار انٹرسٹنگ, آپ کو بتاؤں اس سیزن میں ان کی 2 ہیٹ ٹرکس, میں یہ بتا رہا ہوں نا آپ کو, ایک ریجن سے اور ایک ڈپارٹمنٹ, اور کنسسٹنٹلی 146 کو اس نے ٹچ کیا, 146 147, جو یہاں سپیڈ گن بھی نیٹ کے اندر ہے 146 ٹچ کر رہا ہے. وہ لڑکا کہاں پر گیا, سنبھال رہے 40 میں واپس. احسان اللہ کی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ احسان اللہ کو ٹیم میں لے کے ہیں 4 ڈے کرکٹ کے اندر. فار می, میں نے اس کا ٹائم گزارا, 4 ڈے کرکٹ از ڈفرنٹ فار ہم. ایٹ لیسٹ اس کو سرکٹ کے اندر لے کے, تو آپ کو لگ بھگ 5 سے 6 سال ہو گئے, آپ ایک کیمپ لگاتے تھے, پیس پیٹری کا کیمپ ایک لگتا تھا پورے پاکستان میں, جو آپ ہنٹ کرتے تھے بالرز کو.
وہ کہاں پر گیا ہے؟ وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آپ کو آ رہا. ٹال فاسٹ بالرز کا کیمپ لگتا تھا وہ بھی فنش ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ کی وہ پرائورٹی نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے اچھی چیزیں تو کر رہے ہیں، لیگ کرکٹ بھی ہے، پاکستان وومنس ٹیم کی بھی چیزیں ساری سموتھ چل رہی ہیں، اگر آپ رزلٹ اورینٹڈ 2 سال سے آپ کی سلیکشن کمیٹی نہیں نکال رہی تو پھر آپ کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے ایک ماہراز آل راؤنڈر سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کپتان بھی ہیں، انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی جس کے اوپر بہت واویلا سا مچ گیا، بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوگی کہ انہوں نے کہہ دیا پھر سے سیٹی بجے گی، اسٹیج سجے گا اور سب بھول جائیں گے. تو بات تو دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، یہ آپ سب بھی یہاں بیٹھے ہیں نہیں مطلب ابھی پاکستان کی ون ڈے سیریز آئے گی، پنڈی میں لائن لگی ہوگی ون ڈے دیکھنے کے لیے، تو لوگ بھول جائیں گے ٹیسٹ کرکٹ میں کیا ہوا آپ کے ساتھ. تو آپ نے ورلڈ کپ کے بعد یہ کیا نا، پی ایس ایل آپ نے کیوں رکھا تھا کہ لوگ نہ پوچھیں، نہ اس کے اوپر کوئی سوال ہو، نہ کوئی اپنا دیکھیں. ناٹ اگینسٹ بابر، اس نے پرفارم کیا نو ڈاؤٹ ہے، لیکن حفیظ بھائی والی بات پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ سیٹی بجے گی. پی ایس ایل ایک فارمیٹ ہے جس میں سپر سٹارز بھی آپ کے آئیں گے، لیکن وہ سپر سٹار جب بڑے ٹورنامنٹس میں جائیں گے ان کی پھر کیا سخت ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. اچھا یہ میں اس لفظ کے ساتھ مجھے بہت اعتراض ہے، میں آپ کو بتاؤں. آپ سپر سٹارز بنانے میں جب سے لگے ہیں نا آپ کی کرکٹ تباہ ہوگی. آپ لیجنڈز بنائیں، اور لیجنڈز ایسے بنتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ میں اتنے 100 آؤٹ تھے، اس کے اتنے زیادہ رنز تھے، 8,000 10,000 12,000 رنز تھے. ہم نے بھی فیصلہ کر لیا انڈر 19 والے کو فوراً لے کر آئیں، اس سے 4 اوور اچھے کرائیں اور ساری قوم اس کے پیچھے بلے بلے کرنا شروع کر دے اور کوئی پوچھے ہی نہ کہ کیا ہو رہا ہے. آگے بھی کنٹینیو کرنا، میں سپر سٹار اس وقت لیگ کرکٹ کی بات کروں نا، کسی جیسے شاہ جی نے اور خرم نے بات کی کہ میرا نام آ جائے. پتہ بھی سسٹم کیا چلتا ہے، لڑکا کہ انڈر 19 کا کرتا ہے، انڈر 17 یا ینگ کرکٹر ڈرافٹ کو دیکھتا نہیں کہ میں پک ہوں، وہ صرف کہتا ہے میرا اس ڈرافٹ کے اندر نام آ گیا، سرکل کر کے نا سوشل میڈیا پہ چڑھاتا ہے. اس کے اندر نام بھی آنا ایک بڑی چیز ہے. میرا نام آیا تھا، اس کے لیگ کرکٹ کھل جاتی ہے. دیکھیں میں تو آج بھی سوال کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے. میں نے آپ سے اسی پروگرام پہ علی عثمان کی بات کی جنہوں نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے فرسٹ کلاس میں. فیضان ریاض نے اپنے پچھلے 10-15 سال صرف 4 ڈے کو دیے، انہوں نے کہا میں نے کھیلنی نہیں لمیٹڈ اوورز. آپ کے ایک سلیکشن کمیٹی کے ممبر تھے اور میرے شاہ جی کے دوست بھی، انہوں نے کہا جی ان کا تو سٹانس ہی صحیح نہیں ہے. وہ پھر آ گئے ہیں، انہوں نے سٹانس بھی نہیں کہا. آپ بہت زیادہ میرے خیال سے بات کو شوگر کوٹ کر گئے ہیں. انہوں نے سٹانس کی بات ہی نہیں کی. فیضان کی 2 ڈبل سینچریاں، ٹرپل سینچری بھی تھی سیزن میں اور سارا انہوں نے کہا نہیں دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا. تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو کرکٹ نہیں کھیلے گا. تو اس حساب سے تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہم کس طرف اپنی سلیکشن کو لے کے جا رہے ہیں. بٹ دیٹ بینگ سیڈ پاکستان کا کچھ دن میں آئی تھنک دوسرا ٹیسٹ میچ جب شروع ہوگا تو اگر جیت گئے تو پھر شاید ہم بھی بھول جائیں گے. بڑی سمپل سی ہمارے یہاں پہ فارمولا ہوتا ہے. بٹ وومنس کرکٹ ٹیم پر میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا. زمبابوے سے پہلا T20 ضرور جیتے، دوسرا آج ہونے جا رہا ہے. اینڈ آل دو زمبابوے کو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اتنی شاید ڈیولپ ٹیم نہیں ہے، لیکن آئی تھنک آپ کی T20 کی بہت اچھی تیاری ہو رہی ہے. موئی شاہ صاحب کئی ایسے نام مجھے لگتا ہے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں جو پاور ہٹنگ میں اب پورے اتر آئیں گے ہمارے ورلڈ کپ کے لیے. دیکھیں جو میں نے جو فرسٹ T20 دیکھا بڑا کمال کا کھیلا پاکستان نے، اور جس طرح اوپر سے سینچری ہوئی، پھر جس طرح ٹوٹل کیا، پھر بالنگ جس طرح اپ فرنٹ کی 15 پہ مرحلہ 5 آؤٹ تھے زمبابوے کے، کمال کا ایک سائنس لگتے ہیں. اور یہ بڑے ویلکم اومن فار فیوچر آف پاکستان وومن T20، کیونکہ آگے ورلڈ کپ آنا ہے. اور ورلڈ کپ میں جس طرح کی ٹیم نظر آ رہی ہے، مجھے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ وومن ٹیم کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے گی. کافی ان کا میں نے ایک جو فزیکل فٹنس کا سٹینڈرڈ ہے وہ کافی امپروو ہوا ہے. بڑا ضروری ہے کہ آپ فزیکلی جو آپ کے ینگسٹر ہیں، خاص کر وومن کرکٹرز ہیں، وہ تاکہ فل فلیج اگر 40 اوور کھیلتی ہیں، 20 ایک سائڈ کے 20 دوسری سائڈ کے، تو اس میں وہ تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آنے چاہیے. تو جس طرح ہماری ایک بیٹر نے سنچری بنائی اور جس طرح ان کا جی عائشہ نے، تو وہ کمال کی سنچری تھی جی اور کمال کی سنچری تھی. اور ایون سنچری بنا کے بھی لگ یہی رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ اچھی کھیلی ہیں، اور سنچری بنانے کے بعد بھی وہ ٹھیک لگ رہی تھی کہ اور بھی کھیلنا چاہیں تو وہ کھیل سکتی ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک سائن ہے. پھر عالیہ ریاض نے کوئی اچھی ہٹنگ کی، پاور ہٹنگ اچھی کی، اچھا انہوں نے ایک جو چاہیے تھا وہاں پہ، خاص کر آخری 4 اوور میں پھر پاکستان نے بڑے اچھا سکور کیا، اور فرسٹ ٹائم اتنا بڑا سکور کیا پاکستان وومن ٹیم نے. کیونکہ آگے آپ نے T20 ورلڈ کپ کھیلا، اگلے مہینے تو شروع ہونا، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے جی. تو آثار بڑے بہتر نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے اچھی ٹیم کے خلاف جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے، یہ سارا ہی آپ کا جو کمبینیشن ہے، ساری جو بیٹرز ہیں کم از کم وہاں پرفارم کریں اور اچھے پاکستان کے لیے رزلٹ دیں. ہم بڑا کمی محسوس کر رہے ہیں، سچی بات بتاؤں. کرکٹ فرنٹ پہ ہمارا انٹرنیشنل کسی ایک اچھے ایونٹ میں
ایون وومن کرکٹ ہو یا مین کرکٹ ہو، اس میں ہماری پرفارمنس نہیں آ رہی. باقاعدہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے دونوں ورلڈ کپ میں کوئی پرفارمنس T20 کے مین ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں نہیں دی. ہم نے چیمپئنز ٹرافی لمیٹڈ اوور ODI میں ہم نے کوئی پرفارمنس نہیں دی. پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اچھے ریزلٹ آئیں تاکہ کرکٹ کا جو ایک جنون ہے پاکستان میں وہ زندہ، نہ صرف زندہ رہے بلکہ خاص کر میں کہتا ہوں کہ جو ینگ گرلز ہیں، اسکول گوئنگ گرلز ہیں، وہ اس طرف آئیں، اس طرف کھیلیں، اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیں لوگوں کو. اور وہ کم از کم آپ کا جو ایک پول جو کم ہے وہ براڈن ہو، پتہ لگے جی آپ 500-600 لڑکی میں سے بالکل، اور آپ اگلی جنریشن کو انسپائر کریں، یہ بہت ضروری ہے. تو ریزلٹ انسپائر کرتے ہیں. آپ نے کہہ دیا مطلب پچھلے 2-3 ٹورنامنٹس میں تو یہ حالات رہے ہیں کہ آپ نے کرکٹ کا جنون بولا، وہ آگے والی اسٹیٹمنٹ میں نہیں بول سکتا کہ لوگ اس کا کیا میم بناتے ہیں. تو مطلب وہ میں کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ اتنے دل برداشتہ پھر ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر یہی ہوگا کہ ایک پوری جنریشن، اور ابھی بھی یہی حال ہے، آپ ینگسٹرز کو دیکھ لیں وہ کرکٹ چھوڑ کے اور سپورٹس کی طرف. ایک تھوڑا سا ٹیسٹ کرکٹ کی ضرور بات کروں گا ہلکا سا، کیونکہ اب پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کا برا حال ہے. ایک کوئی انسینٹیو ان کو 4 ڈے یا جو لوکل ڈومیسٹک کرکٹ ٹاپ فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتا ہے اس میں کوئی ایکسٹرا انسینٹیو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضرور دینا چاہیے. بالکل صحیح. کوئی 50 پہ ایکسٹرا اماؤنٹ رکھ لیں، کوئی 100 پہ ایکسٹرا اماؤنٹ رکھ لیں، کوئی 5 وکٹ پہ رکھ لیں، 10 وکٹ پہ رکھ لیں. اس طرح انسینٹیو رکھیں کہ سارے پلیئر جان ماریں. ڈیفینیٹلی. تھینک یو ویری مچ محیط شاہ صاحب، اور بہت شکریہ آپ نے اماؤنٹ کا لفظ ساتھ کہہ دیا، ورنہ ہمارے یہاں تو وہ 35-40 والوں کو ڈیبیو کرانے کی روایت اب قائم ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کو غائب بھی کر دینا. بہت شکریہ خرم آپ کا. اویس تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے شو میں، تب تک کے لیے مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.